बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, ब्रिगेडियर तैमूर अफजल ख़ान आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। आज हम ख़िज़्र राह के 5वें हिस्से में जो नज़्म ज़िंदगी के मौजू पर है, इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस नज़्म से आप बहुत ज़्यादा लुत्फ़ तो उठाएंगे ही, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़े सबक भी जो अल्लामा ने यहाँ पर बयान किए हैं वो भी ज़रूर सीखेंगे और वो तमाम उम्र आपके काम आ सकेंगे। ज़िंदगी का मौजू भी एक ऐसा है जो कि सवालात किए थे अल्लामा ने ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से, उन सवालात में से एक ज़िंदगी की हकीकत के बारे में भी था। ये हकीकत बयान की जा रही है इस नज़्म में, मंसूब की जा रही है हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से, लेकिन बुनियाद इसकी इस्लामी तालीमात हैं जिनको अल्लामा ने अपनी सोच और अपनी शायरी की ख़ूबसूरती के साथ बहुत ही आला तरीके से पेश किया है। पहला शेर है इसका, पहले बंद का। अल्लामा कहते हैं, बरतरज़ अंदेशा-ए सूदो ज़ियां है ज़िंदगी, बरतरज़ अंदेशा-ए सूदो ज़ियां है ज़िंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी। तो इसमें कोई बड़े अल्फाज तो नहीं हैं, बहरहाल बरतर से मुराद है ऊंचा या बेहतर, अंदेशा सोच या कोई घबराहट या किसी किस्म का जो इंसान के अंदर एक मखमसा होता है उसको कहेंगे अंदेशा। सूद व ज़ियां आम अल्फाज हैं, नफ़ा और नुकसान। पहले मिसरे का जो तर्जुमा बनता है वो ये है कि सूद और ज़ियां यानी कि नफ़ा और नुकसान के सोच से बहुत बड़ी एक हकीकत है ज़िंदगी। और दूसरे मिसरे में जो फरमा रहे हैं, कभी जां और कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी, इसमें बहुत ख़ूबसूरत बात की गई है कि अमूमन जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता की है वो जान के लफ्ज़ में पोशीदा है कि इस जान की हिफाजत हमारे लिए ज़रूरी है, इसे हमें गैर ज़रूरी तौर पर ज़ाया नहीं करना। वजह क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी किसी मकसद के लिए अता की है और उस मकसद को हासिल करने के लिए इस ज़िंदगी की हिफाजत ज़रूरी है कभी जान। और फिर कहते हैं लेकिन इसके बरक्स और कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी, यानी ये ऐसे मौके भी आ सकते हैं ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए इंसान को अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देनी पड़े। और आप जानते हैं कि जो लोग अपनी ज़िंदगी को खुदा की राह में कुर्बान करते हैं, किसी आला और अरफा मकसद के हसूल के लिए कुर्बान करते हैं, अल्लाह ताला के फरमूदात जो कुरान करीम में रकम है या रसूलुल्लाह की उसवा हुस्ना के असूलों के मुताबिक अगर वो कोई काम कर रहे हैं और उसमें ज़िंदगी की बाजी लगानी पड़े तो वह तस्लीम जान से भी गुरेज़ नहीं करते। तो कहते हैं कभी तस्लीम जान है ज़िंदगी, ऐसे मौके भी आते हैं। और जो लोग अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से अल्लाह के हवाले करते हैं वो हयात जावेदां पाते हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो ये मेरे दोस्तों पहला शेर था ज़िंदगी के पहले बंद का। अभी हम देखते हैं दूसरा शेर है, वो भी बड़ा मानी खेज़ है। दरअसल इस नज़्म के तमाम तर अशार बहुत मानी खेज़ हैं। अल्लामा कहते हैं, तू इसे पैमाना इमरूज़ व फ़रदा से न नाप, तू इसे पैमाना इमरूज़ व फ़रदा से न नाप, जावेदां पैहम दवा हरदम जमा है ज़िंदगी। कहते हैं कि इसको ज़मान और मकाम के कैद में मत बंद करो, उन पैमानों से मत नापो कि इमरूज़ और फ़रदा, इमरोज़ यानी कि आज और फ़रदा यानी कि कल, आज और कल के मामले इसके साथ मत करो। ज़िंदगी कितनी देर गुज़री है, कितने साल इस दुनिया में किसी ने सांस लिए हैं, ये तमाम चीज़ें
اتنے معنی نہیں رکھتی، کیونکہ جتنا بھی عرصہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پر عطا کیا ہے اس کی خاصیت کیا ہونی چاہیے؟ جاوداں، ہمیشہ رہنے والا۔ ایسے کام کریں جو ہمیشہ قائم و دائم رہے، پہم دواں چلتی رہے، ہر دم جواں ہے زندگی، اور کوئی تصور نہیں ہے کہ اب وہ شخص بوڑھا ہو گیا ہے تو کوئی کام نہیں کر سکتا، ہر دم جواں ہے زندگی۔ زندگی کے آخری دن تک انسانوں کو جوان رکھتی ہے، جس کے اندر وہ جذبہ ہو، جن کے اندر وہ اپنا مقصد، اعلیٰ مقصد حاصل کرنے کی ہمت ہو اور اولو العزمی ہو، ان کے لیے زندگی ہمیشہ جاوداں، ہمیشہ قائم رہنے والی، پہم دواں، ہمیشہ چلتے رہنے والی، ہر دم جواں، اور زندگی کے آخری سانس تک جوان رہتی ہے۔ یہ تھا دوسرا شعر، جس میں کہ علامہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جوش و جذبے سے ہمیشہ مزین رکھیں اپنی زندگی کو، تحرک میں رکھیں، فعالیت کا پیکر نظر آئیں آپ ہمیشہ ہر سانس کے ساتھ، زندگی کے پہلے روز سے لے کر آخری روز تک۔ تو یہ میرے دوستو تھا دوسرا شعر۔ ابھی ہم پہلے بند کے ہی تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ایک چیلنج دیا گیا ہے شاعر نے، اور یہ چیلنج دراصل خدا کی طرف سے ہم انسانوں میں سے ہر فرد کو دیا گیا ہے۔ علامہ کہتے ہیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ کہتے ہیں کہ سر آدم ہے، یہ آدمیت یا انسانیت کا ایک راز ہے کہ ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ باطن کیا ہے زندگی کا؟ کن فکاں۔ آپ جانتے ہیں یہ دو الفاظ، ان کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی چیز تخلیق کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ صرف حکم دیتے ہیں کن فکاں، تو وہ ہو جاتا ہے، ہو جا۔ تو ضمیر کن فکاں یعنی کہ باطن زندگی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے زندگی، اسی طریقے سے جیسے ہر دوسری شے، خواہ وہ پہاڑ ہوں، سمندر ہوں، خواہ وہ کائنات کے دوسرے اجرام فلکی ہوں، تمام اشیاء جو ہمیں نظر آتی ہیں اور جو سائنس ان کو ابھی دریافت کرتی چلی جا رہی ہے کہ کتنی کائناتیں اور موجود ہیں، یہ تمام تخلیقات اللہ تعالیٰ کی اسی طرح معرض وجود میں آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو وہ تخلیق ہو گئی۔ فکاں کا مطلب ہو جا، کن کا مطلب ہو۔ لیکن انسان کے لیے کیا حکم ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ اگر تم نے، کسی انسان نے اپنے لیے کوئی ایک ورثہ چھوڑ کے جانا ہے، کوئی وراثت چھوڑ کے جانی ہے اخلاقی طور پر، یا کسی تعلیمی میدان میں، یا کسی اور تعمیری کام کے حوالے سے، تو پھر اپنی زندگی تمہیں، اپنی دنیا، اپنا جہان خود پیدا کرنا ہوگا۔ اور یہ جہان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک مسلسل جد و جہد سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی اعلیٰ عقل سلیم عطا کی ہے، عقل و فہم عطا کی ہے، ادراک کی قوت عطا کی ہے، آپ کو تجزیہ کرنے کی قوت عطا کی ہے، آپ کو تجرباتی معاملات کے تھرو، تجرباتی طریقوں کے رستے سے خدا تعالیٰ کے سائنسی اصولوں کو دریافت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہے۔ تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، کسی میدان میں بھی جو آپ جسے آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، جہاں پر آپ کی طبیعت زیادہ، آپ کی طبیعت کی افتاد ہے جس جانب، تو اس شعبے میں آپ اپنی دنیا پیدا کریں۔ یہ ہے وہ چیلنج جو کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ورنہ سر آدم جو ہے بھید انسانی زندگی کا، وہ تو ضمیر کن فکاں ہے، اس کا باطن ہے اللہ نے کہا ہو جا، اور زندگی تخلیق ہو گئی۔ اگلا شعر جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی تفصیل مانگتا ہے، کیونکہ اس میں ایک لوک داستان سے تمثیل اخذ کی گئی ہے،
اور اس تمثیل کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ علامہ کہتے ہیں زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگ گراں ہے زندگی، جوئے شیرو تیشو سنگ گراں ہے زندگی۔ دیکھیں اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے کہ زندگی کی حقیقت وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کوہکن کی طرح ہوں، اور کوہکن دراصل تمثیل ہے فرہاد کی، جو کہ شیریں اور فرہاد کا قصہ یقیناً آپ میں سے اکثر لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ شیریں ایک محل کی مکین تھی، فرہاد ایک عام انسان تھا اور وہ شیریں کا عاشق تھا۔ تو شیریں نے اس کے لیے یہ شرط مقرر کی کہ یہ جو سنگلاخ پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ہمارے محل کے نزدیک، یہاں سے تم ایک نہر کھود کر میرے محل تک پہنچاؤ تاکہ دودھ جو وہاں سے بہایا جا سکے اور وہ میرے محل تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس وجہ سے انہوں نے سمبل بنایا انسان کی جو سٹرگل ہے، جو انسان کی ایک کاوش ہے ساری زندگی کی، اور وہ جو کاوش کرنے والا انسان ہے اس کو کوہکن کہا۔ فرہاد نے جب یہ چیلنج قبول کیا تو اس کے بہت سے آگے مسائل تھے جسے اس نے دیکھنا تھا، ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، اور اس کو ہم تمثیل سمجھ لیں ہماری عام انسان کی زندگی کے لیے کہ ایک کوہکن ہے، ایک انسان ہے، اس کو یہ ایک چیلنج ملا ہے، اور کس کی طرف سے؟ اپنی محبوبہ کی طرف سے، یعنی کہ اس کی محبوبہ اس کا نصب العین بن گئی ہے۔ اس کا نصب العین زندگی میں یہ ہے کہ میں نے اپنی محبوبہ کو خوش کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اور اس نے اس نصب العین کو اپنا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی جانتا ہے کہ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کیا حاصل کرنی ہے؟ جوئے شیر، یعنی کہ اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے، جو اس کا نتیجہ ہے کہ جوئے شیر سے مراد ہے دودھ کی نہر۔ دودھ کی نہر اس نے لے کر آنی ہے سنگلاخ پہاڑوں کے سلسلے سے شیریں کے محل تک۔ اس کے پاس وسائل کیا ہے؟ وسائل تو اس کی اپنی جواں مردی، جواں ہمت اور جد و جہد کا ایک جذبہ، اور اس کا عشق حقیقی جو اس کو اپنی محبوبہ سے ہے، وہ اس شدت کا ہے کہ وہی تمام تر توانائی اس کو بخش رہا ہے۔ اس کو علامہ نے کہا ہے تیشہ۔ اس تیشے میں وہ تمام فزیکل ایلیمنٹس بھی شامل ہیں جس کی مدد سے اس نے پہاڑ کو کھودنا ہے، جیسے جو کدال یا جو بھی دوسرے آلات ہوتے ہیں، لیکن ان آلات سے زیادہ اس کی اپنی جواں مردی، جواں ہمتی، اس کا ارادہ، مصمم ارادہ، اس کا عشق کی سچائی، اس کی صداقت، وہ تمام وہ عنصر ہیں جو کہ اس کے ایسٹس ہیں، اس کا اثاثہ ہیں، جس کی مدد سے اس نے حاصل کیا کرنا ہے؟ جوئے شیر، وہ مقصد، وہ نصب العین جس کو وہ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں سنگے گراں ہے زندگی، کہ پھر بھی تمام تر تمہارے اندر جذبے موجود ہوں، ہر طرح سے تم اپنا نصب العین بھی اختیار کر لو، اس کے باوجود بھی سنگے گراں ہے زندگی، بیچ میں مسائل آئیں گے، بہت سے لوگ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، بہت سے ایسے مسائل آئیں گے جو کہ تم نے پہلے سے نہیں سوچ رکھے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتے چلے جائیں گے، اور ان سنگے گراں جو سنگلاخ پہاڑوں میں سخت قسم کے وہ پتھر آ جائیں گے جنہیں تم نے ہر حالت میں اپنے رستے سے ہٹانا ہے، وہ موجود ہوں گے، ریشہ دوانیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام جو مشکلات سامنے آنی ہیں، یہ جو مصائب و آلام سامنے آنے ہیں، ان کو آپ نے کسی طریقے سے ان کا حل نکال کر اپنے جوئے شیر کو ضرور حاصل کرنا ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ علامہ نے کر دیا ہے شیریں و فرہاد کے قصے کی ایک تمثیلی
انداز میں اس کو شعر کے قالب میں ڈھال کے انہوں نے یہ ہم پر واضح کیا ہے کہ زندگی میں اگر نصب العین کسی شخص کے پاس ہو اور اس پر مصمم ارادہ اور تمام تر اس کے پاس وہ خوبیاں بھی موجود ہوں جن کی مدد سے وہ اپنے نصب العین کو حاصل کر سکے، اور پھر اس کے پاس اتنی ہمت بھی ہو کہ تمام مصائب جو رستے میں آتے ہیں ان کو دور کر سکے، تو وہی شخص زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ میرے دوستو تھا چوتھا شعر جو ہم نے دیکھا، اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پانچواں شعر ہے۔ ابھی پانچویں شعر میں علامہ زندگی کو ایک نہر، ایک واٹر وے، ایک دریا کے ساتھ، اس کی مثال کے ساتھ سمجھا رہے ہیں اس کی بات۔ کہتے ہیں ایک ایسی صورت ہوتی ہے یا ایسی کیفیت ہوتی ہے اور دنیا میں بہت عام ہے اور تاریخ انسان میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، جسے بندگی کہتے ہیں، جسے غلامی کہتے ہیں۔ تو اس شعر کو پہلے پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ علامہ کہتے ہیں کہ اگر تم غلام ہو جاؤ، اور غلامی صرف کسی انسان کی غلامی نہیں ہے، کسی غلط عقیدے کی یا کسی ایسے کام کی جو کہ سود مند نہ ہو تمہاری زندگی کے لیے، اس کی عادت تمہیں ہو جائے، جیسے کئی بعض لوگ دنیاوی عیاشیوں میں اپنے حیات کو، اپنی زندگی کو بالکل ڈبو دیتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کی بندگی ہے۔ اور انسانی بندگی جو کہ کسی کا غلام ہونا، وہ بھی بندگی کی ایک شکل ہے، یا کسی ایک قوم کا کسی دوسری قوم کا غلام ہونا، وہ بھی بندگی ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، کہ زندگی کا جو دریا ہے جس میں تم حیات کا ایک دھارا ہے جس میں تم بہتے چلے جا رہے ہو، وہ جب غلامی ہوتی ہے تو اس میں وہ سمٹ کر ایک جوئے کم آب، ایک ایسی نہر رہ جاتی ہے جس میں ایسے تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے اور اکثر وہ خشک ہو جاتی ہے۔ اور آزادی میں، اور جب تم آزاد ہو ایک قوم کی حیثیت سے، اپنے عقائد پر تم مصمم ارادے کے ساتھ کاربند رہو، اور جو ہمیں برگزیدہ ہستیوں نے، ہمارے پیغمبروں نے، قرآن پاک نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرمودات احکامات صادر کیے گئے ہیں ان پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا کر دی ہو، تو ایسی کیفیت کو آزادی کہیں گے۔ اور جب ایسی آزادی میں تم کام کرو اور خود اپنے فیصلے اپنے اصولوں کے مطابق کرو، تو ایسی کیفیت میں بحرے بے کراں ہے زندگی، ایک ایسا سمندر ہے جو کہ جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے، بے کراں ہے زندگی، اس میں اس کی وسعت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ بہت کچھ حاصل کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ یہ تھا میرے دوستو پانچواں شعر، اور ابھی ہم آگے چلتے ہیں چھٹے شعر کی طرف۔ علامہ فرماتے ہیں آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ آشکارا یعنی ظاہر، قوت تسخیر، ہر انسان کو خدا تعالیٰ نے جو عطا کی ہیں مختلف قسم کی قابلیتیں، ان میں تسخیر کی قوت بھی شامل ہے۔ اللہ نے انسان کو اتنا مکمل اور اتنا پرعزم بنایا ہے، عقل و فہم دی ہے، مصمم ارادہ دیا ہے، اول العزمی عطا کی ہے کہ وہ قوت تسخیر اس کے اندر موجود ہے، یعنی کہ ایک پوٹینشل اس کے اندر موجود ہے کہ وہ اگر چاہے تو بڑے سے بڑے معاملے کو بھی تسخیر کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے
زندگی میں رکاوٹیں جو آتی ہیں ان پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ اور اگر آپ جنگی میدان میں چلے جائیں تو وہاں پر جتنی فتوحات ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھی جائے تو اس میں مسلمان چھوٹے سے لشکر کے ساتھ ان کی قوت تسخیر اتنی زیادہ تھی کہ اپنے سے بہت بڑے لشکر کو بھی انہوں نے شکست دی اور اپنی قوت تسخیر کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اگلا مصرع ہے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ کہتے ہیں بیچ میں تو ہم سب ایک مٹی کے پیکر میں مقید ہیں نا، ہم تو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے تخلیق کیا اور اسی کے بیچ میں ہم موجود ہیں، لیکن اندر کی کیفیت جو تمام تر ہمیں خاصیتیں اور جو ہمارے اندر پراپرٹیز جو ہمارے کردار کے حوالے سے اور ہمارے عقل و فہم کے حوالے سے جو ایک پیکج ہمارے اندر موجود ہے، اس پیکج کی مدد سے ہم اپنی قوت تسخیر کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا میں بڑے سے بڑا چیلنج قبول کر کے اس نصب العین کو حاصل کر سکتے ہیں۔ گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی، تو خود کو تم کمتر مت سمجھو کہ میں تو بس ایک مٹی کا پیکر ہوں، بس تھوڑی سی مٹی سے مجھے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت کس قدر آپ کو عطا کی ہے، اخلاقی، تعمیری، سوچنے سمجھنے کی، اس کے بارے میں اگر آپ کا ادراک ہو جائے تو آپ یقیناً دنیا میں بڑے سے بڑا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ 7ویں شعر کی طرف آتے ہیں۔ بہت خوبصورت شعر ہے اور اس میں بڑی خوبصورت تمثیلیں اور استعارہ بھی کہوں گا، استعارے بھی موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں علامہ کہ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب۔ کلزم ہستی زندگی کا سمندر، بحر، بہت بڑا سمندر جو ہوگا، وہ ایگزسٹنس کا، ہستی کا، موجود ہونے کا۔ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ کلزم ہستی ایگزسٹنس کا سمندر، موجودیت کا، تیرے وجود کا، انسانی وجود کا سمندر، اس میں سے تو ایک چھوٹے سے بلبلے کی طرح ابھرا ہے۔ بہت سے بلبلے چاروں طرف ابھرتے ہیں انسانی اس سمندر میں، تو بھی ایک چھوٹے سے بلبلے کی طرح اس میں سامنے آیا ہے۔ اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ بہت سے بلبلے وہ ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ خود کو نہیں سنبھال پاتے۔ اس زیاں خانے میں، زیاں خانہ جہاں پر نقصان ہو جائے، اس زیاں خانے میں یہاں پر بہت سے بلبلے جو خود کو اس قابل نہیں ثابت کرتے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تیرا امتحان ہے زندگی، تم نے بلبلے کی حیثیت سے جو ابھرے ہو، اس کے بعد جو مرحلہ وار تم نے ترقی کر کے اس سمندر میں، اس ہستی کے سمندر میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے، وہ تمہارا امتحان ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ایک بلبلے کی حیثیت سے اس ہستی کے سمندر میں پیدا کر دیا ہے، اس کے آگے کیا کرتے ہو تم، کس طریقے سے کوشش کر کے یہاں پر اپنا مقام پیدا کرتے ہو، وہ تمہارا امتحان ہے۔ جو اس امتحان میں پاس ہو گیا تو اس کے لیے مقام شکر ہے، اور اس کے ساتھ مزید ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا رہے گا۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو کلزم ہستی سے، حباب سے آگے بڑھتے ہوئے، مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے برگزیدہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے مزید چیلنجز خدا کے یہاں پر موجود ہیں۔ خدا کی قربت بھی ہے۔ وہ علامہ اقبال کے فلسفے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہمکار بھی بنتے ہیں، اور بہت سے ایسے فرائض ان کو تفویض کیے جاتے ہیں جس سے انہوں نے
انسانوں کی زندگی میں فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوتا ہے اور دنیا کو صحیح سمت میں رہنمائی دینی ہوتی ہے۔ تو ایسے برگزیدہ بندے بھی جب ابھرے تھے کلزم ہستی میں تو وہ بھی ایک بلبلہ تھے، لیکن وہ بلبلہ کہاں سے کہاں پہنچا۔ یہی امتحان ہے تمام لوگوں کا جنہیں زندگی دی جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں میرے دوستو عزیزان من۔ 8واں شعر ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ خام یعنی کہ بالکل جو ایک را جسے انگریزی میں کہتے ہیں، بالکل ہی کچا، اور انبار آپ جانتے ہیں ہیپ، جیسے مٹی کا ایک بڑا سا انبار ہوتا ہے۔ پختہ ہو جائے تو شمشیر بے زنہار ہے تو، پختہ اگر ہو جائے، اگر آپ وہی مٹی خود کو اس حالت میں لے آئے کہ وہ پختہ ہو جائے اور اس کو کوئی توڑ پھوڑ نہ سکے، تو پھر تم شمشیر بے زنہار بن جاتے ہو۔ اس لفظ کا مطلب ہے ایسی تلوار کے استعارے کا کہ جو قوت ایمانی اور فکر و عمل کے جوہر انسانی کے کو پوری طرح سے سامنے لے کر آنے کی قوت جب ہوتی ہے، اسے عام الفاظ میں کہیں گے نہ ٹلنے والی تلوار۔ لیکن انسان پر یہی محاورہ جب اس کو منطبق کیا جاتا ہے، اس کے معنی بنتے ہیں قوت ایمانی اور فکر و عمل کا جوہر، جو کہ تمام تر انسانی کمزوریوں کو پیچھے چھوڑ کر ان پر قابو پا کر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی شے بھی ہو تو کٹ جاتی ہے، شمشیر بے زنہار۔ تو اس کا مطلب بڑا صاف ہے کہ تم مٹی کے ایک چند خاک سے تمہاری تعمیر ہوئی، تم کچے تھے اور غیر مستحکم تھے، غیر تربیت یافتہ تھے، دنیا میں تمہارے تربیت کچھ جبلی طور پر تم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی آگہی لے کر دنیا میں پیدا ہوئے، یہاں پر ماحول سے تربیت حاصل ہوئی، ماں باپ سے حاصل ہوئی، بزرگوں سے حاصل ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے الہامی پیغامات سے، وحی سے، اور اگر آپ تاریخ آپ کو صحیح معنوں میں سکھلا دی جائے تو اسوہ حسنہ سے، اسلامی تاریخ سے، یہ تمام وہ وسائل ہیں جس کی مدد سے آپ کی تربیت ہوتی ہے، اور آپ خام سے کیا بن جاتے ہیں؟ پختہ۔ آہستہ آہستہ اگر آپ اس تربیت کو ضائع نہیں کرتے اور اس تربیت کو صحیح معنی میں اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو آپ خام سے پختہ بن جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مسلمانوں نے یہ ثابت کیا ہے، مسلمانوں کی تاریخ اس چیز کی شاہد ہے کہ جب ہمارے مسلمان خام جو کہ ایک مٹی کا انبار تھا وہاں سے پختہ ہوئے تو وہ شمشیر بے زنہار بن گئے، یعنی کہ ایسی تلوار جو کبھی ٹلنے والی نہیں بلکہ ہمیشہ اس کی کاٹ اسی طرح موجود اور پہلے سے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اپنے سامنے کسی قسم کے دشمن کو وہ ٹھہرنے نہیں دیتی۔ یہ میرے دوستو تھا 8واں شعر ہمارا، اور امید ہے کہ آپ کو جو زندگی کا فلسفہ علامہ نے بیان کیا ہے اس سے یقیناً آپ کو لطف ضرور آپ نے اٹھایا ہوگا۔ اپنے فارغ وقت میں اس کے بارے میں سوچئے، کتابوں میں بھی اس کے بارے میں پڑھیے، اور بڑے بڑے شاعر ہیں ان کی باتوں پر بھی غور و فکر کیجئے، تو انشاءاللہ آپ اس کو بہتر سے بہتر سمجھ سکیں گے اور اس کے اسباق کو اپنی زندگی میں آپ باقاعدہ منتقل کر سکیں گے۔ 9واں شعر ہے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے۔
پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے۔ پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صداقت کیا چیز ہے۔ صداقت ہے بیٹا سچائی، ہر قسم کی سچائی۔ آپ دنیا کا کوئی کام کریں اس کے اندر ایک مطلق سچائی موجود ہوتی ہے۔ آپ کے ایمان، ایقان، آپ کے ہر کام کے اندر ایک دیانت، ایک سچائی اور ان تمام اقدار کی ایک حرمت موجود ہوتی ہے، جسے آپ جب یکجا کریں تو اسے کہیں گے صداقت۔ کہتے ہیں جس دل میں، یعنی کہ جس انسان کے دل میں بھی صداقت کے تمام عناصر اس طریقے سے گھر کر لیں کہ صداقت کے علاوہ کوئی اور طریقہ اس کو نہ سوجھے اور نہ کبھی کسی کام میں اپنی زندگی کے کسی قدم پر بھی وہ صداقت کا دامن نہ چھوڑے اور صداقت کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، یعنی کہ جیسے ہمارے شہداء جنہوں نے مختلف غزوات میں اور اس کے بعد جو اسلامی جنگیں ہوئیں انہوں نے صداقت کی خاطر اپنی جانیں آفرین کو حوالے کر دیں، تو ایسے تمام لوگ صداقت کی خاطر شہید ہوئے۔ تو کہتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ممکن ہوتا، صرف زبانی بات چیت سے ممکن نہیں ہوتا، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے۔ ہمارا پیکر ہے خاکی، جو ہم نے پچھلے شعر میں بھی دیکھا کہ ہم تو مٹی کا ایک انبار ہیں۔ اس کو تربیت دینا، اس کو تکڑا کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے آج اولمپکس پر مختلف ایتھلیٹ، مختلف جو کھیلوں کے کھلاڑی ہیں وہ حصہ لینے گئے ہیں، ان میں سے جو سب سے آگے ابھریں گے انہوں نے اپنے پیکر خاکی میں بہت زیادہ تربیت کا عنصر ڈالا ہوگا، تب کہیں جا کر وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ بین الاقوامی سطح پر بھی کچھ اپنے ملک کے لیے نمائندہ بن سکیں، اپنے ملک کے لیے کوئی کسی قسم کا تمغہ حاصل کر سکیں۔ تو پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے۔ پیکر خاکی میں جاں میرے دوستو عزیزان من تبھی پیدا ہوتی ہے جب آپ کے سامنے کوئی نصب العین ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بغیر کسی نصب العین کے چھوڑ دیں گے اور سمجھیں گے کہ زندگی کیا ہے، بس ایک سانسوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ ہے، جب تک چلتا رہے گا تو زندگی قائم ہے اور جب ختم ہو جائے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی، اگر زندگی کا یہ تصور لے کے چلیں گے تو پیکر خاکی میں کبھی جاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ جان پیدا ہوتی ہے محنت سے، مصمم ارادے سے، واضح نصب العین سے، اور ہمیشہ اپنے اندر وہ تمام فرمودات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر نازل ہوئے ہیں، جو ہمارے بزرگان دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان کی معیت میں جو کچھ کارنامے انجام دیے، جب تک ان سے ہم سبق حاصل کر کے خود کو ان خطوط پر چلانے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمارے پیکر خاکی میں کبھی جاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ دل میں مرنے کی تڑپ ہو، یعنی کہ اتنے شدت سے اپنے نصب العین جو کہ قرآنی تعلیمات پر مبنی ہو، اس کے ساتھ محبت کی یہ کیفیت ہو کہ ہم اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھا 9واں شعر۔ تو 10واں شعر ہے بہت ہی چیلنجنگ لیکن بہت خوبصورت۔ علامہ کہتے ہیں پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے اپنا جہاں پیدا کرے۔
کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سے عارضی، بے وقت اور کم مایہ سہاروں پر انحصار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی جو ایک اس قسم کی ایک تجاہل عارفانہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، یا اس قسم کے ایک رویہ انسان کے اندر موجود ہے جس میں کاہلی بھی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، آسان رستوں کو تلاش کرتا ہے اور عارضی اور کم مایہ سہاروں پر انحصار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کوئی دوسرے سہاروں کو ڈھونڈتا ہے اور اصلی سہارے جو کہ سچائی پر مبنی ہیں، جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں فرمودات کی شکل میں موجود ہیں، جب ان سہاروں کو چھوڑ کر ہم ان کم مایہ اور عارضی سہاروں کے بلبوتے پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو میرے دوستو پھر اپنے اندر کم اعتمادی کا ایک کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اپنی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان ہر وقت دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون میری مدد کرے گا۔ تو پھر کہتے ہیں اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ پہلے کہہ رہے ہیں پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، کہ یہ جو زمین اور آسمان تم نے مستعار لیے ہیں، مقصد ادھار لیے ہیں، کسی سے مانگ کے لیے ہیں، ان سہاروں سے جو کہ کم مایہ ہیں، بے وقت ہیں، ان تمام سہاروں کو پھونک ڈالو، ان کو جلا ڈالو۔ اور خاکستر کہتے ہیں راکھ کو، کہتے ہیں وہ جو پھونک ڈالو گے تمام عارضی سہاروں کو، غلط سہاروں کو، تو اس سے جو ایک راکھ کا ڈھیر تمہارے سامنے آئے گا، وہاں سے اپنا جہاں پیدا کرو۔ بنیاد وہ خاکستر ہوگی، اور اس کے اوپر ستون ابھی جو نئے تعمیر کرنی ہے عمارت، اس کے ستون ہوں گے صداقت کے، عمل کے، جد و جہد کے، ایمان کے، ایقان کے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ کے، اور اپنے قوت بازو مسلمان کے، جو مسلمان کی قوت بازو جس نے دنیا میں اتنا بڑا انقلاب لایا، اس کو دوبارہ سے تعمیر کر کے آپ ایک نئی عمارت تعمیر کریں گے۔ خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرو، تو پھر آپ کو کوئی آپ کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہماری قوم کے لیے علامہ کا پیغام ہے کہ ہم ابھی عارضی سہاروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے، یہ کلونیلزم کیا ہے، نو آبادیاتی نظام کیا ہے، ابھی اکنامکس کے نئے نئے رجحانات کیا ہیں۔ ہم نے اپنی اسلاف کے تمام تر بتائی ہوئی باتوں، قرآن کے فرمودات اور رسول اللہ کا اسوہ حسنہ، اس کو ہم بھول چکے، اور عارضی سہاروں پر جب ہم نے اپنی عمارت تعمیر کی تو عمارت ڈھہ جائے گی۔ علامہ کہتے ہیں سب کو پھونک ڈالو، اور وہ جو راکھ ہے اس میں نئی عمارت تعمیر کرو۔ وہ بنیاد میں راکھ چلی جائے گی، اس کے بعد ستون ہوں گے صداقت کے، عمل کے، اور تمام ان خوبیوں کے جو کہ مسلمان جس کی وجہ سے دنیا میں سرفراز ہوئے۔ یہ تھا 10واں شعر، اور ابھی آگے چلتے ہیں ہم 11ویں شعر کی طرف۔ عزیزان من، زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار، تا یہ چنگاری فروغ جاوداں پیدا کرے، تا یہ چنگاری فروغ جاوداں پیدا کرے۔ زندگی کی قوت پنہاں، ابھی ہم نے سمجھنا ہے کہ قوت پنہاں سے کیا مراد ہے۔ اس کو انگریزی میں کہیں تو یہ ہوگا آپ کے انڈسکورڈ، انٹیپڈ پوٹینشل یا لیٹنٹ پوٹینشل، یعنی ایسی قابلیت جس کے بارے میں آپ خود بھی نہیں جانتے کہ میرے اندر یہ قابلیت موجود ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک قوت پنہاں موجود ہے جس کو اس نے خود کبھی
سمجھنے کی یا اس کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں اس کو آشکار کرو، اس کو سامنے لے کر آؤ، اس کو ظاہر کرو۔ اور میں ایک چیز قرآن کریم کے حوالے سے آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر، جو میں نے ایک اپنے پہلے لیکچر میں اس کا ذکر کیا تھا اور ان آیات کا بھی حوالہ دیا تھا، 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ خدا نے اپنی روح انسان کے اندر پھونکی ہے، نفخ فیہ من روح۔ اور روح سے کیا مراد ہے؟ وہ الوہیاتی توانائی، وہ ڈیوائن انرجی کا ایک بہت ہی چھوٹا سا اسپیک، ایک چھوٹا سا شمع جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیعت کیا اور اس کے اندر اس کی تعمیر میں اس کا ایک عنصر بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن انرجی تو اس کا نہ کوئی ایک سرا ہے نہ دوسرا، وہ تو بے انتہا ہے، وہ تو بغیر کسی حد و حساب کے ہے۔ وہ تو اس میں سے ایک شمع بھی انسان کو جب مل جائے تو اس کے لیے اتنا وہ بڑا اثاثہ ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ دنیا میں بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے۔ تو یہ ڈیوائن انرجی خدا تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہے، اس کو قوت پنہاں سمجھیے، جو کہ آپ کے اندر موجود ہے، اس کو صرف آشکارا کرنا ہے آپ نے، اور وہ محنت سے آشکارا ہوگی، وہ لگن سے آشکارا ہوگی، جو آپ کی سعی مسلسل سے آشکارا ہوگی۔ اور پھر کہتا ہے اگر جب یہ آشکارا ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تا یہ چنگاری فروغ جاویداں پیدا کرے۔ کہتے ہیں اس چنگاری، یہ جو ایک شمع الوہیاتی توانائی ڈیوائن انرجی کا انسان کے اندر موجود ہے، اس کو علامہ نے چنگاری بولا ہے۔ کہتے ہیں اس سے ایک ایسی ترقی کا عمل شروع ہوگا کہ علامہ اس کو کہتے ہیں فروغ جاویداں، نہ ختم ہونے والی ترقی، نہ ختم ہونے والی افزائش، اور وہ منزل بمنزل وہ فروغ آگے بڑھتا چلا جائے گا، تا یہ چنگاری، وہی اسپیک، وہی شمع، وہی ایک ڈیوائن انرجی کا ویری منسکیول پارٹیکل، وہ فروغ جاویداں ایک بالکل ترقی کا ایک سفر شروع ہو جائے گا جو کہ نہ ختم ہونے کا نام لے گا، لامتنا ہی ہوگا۔ تو یہ میرے دوستو تھا 11واں شعر۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں 12ویں شعر کی طرف۔ کہتے ہیں علامہ ابھی تھوڑا سا پوری قوم کو ایک پیغام دے رہے ہیں، مسلمان قوم کو۔ کہتے ہیں خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تا بدخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے۔ خاک مشرق میں اسلامی سلطنت بہت وسیع تھی، چائنا کی سرحدوں سے شروع ہو کر جو وسطی ایشیا ہے، پھر مشرق وسطیٰ ہے، پھر اناطولیہ ہے، پھر روس کے صدرن حصے جو ہیں، جو جنوبی حصے ہیں، کوکاف تک، کوکیشیا جسے کہتے ہیں، یا جسے آج بھی چیچنیا کہتے ہیں، اور پھر جب ترکی نے آگے بڑھنا شروع کیا تو مشرقی یورپ کی سرحدوں کو ہم نے چھو لیا، اور مشرقی یورپ کے بہت سے علاقے مسلمانوں کے زیر حکمرانی آ گئے۔ تو یہ خاک مشرق سے یہ مراد ہے علامہ کی، وہ تمام بڑی سلطنت جو مسلمانوں نے اپنی جمع مردی سے، اپنی تمام تر جو قابلیتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ، ان کی مدد سے حاصل کی۔ کہہ رہے ہیں پر چمک جائے مثال آفتاب، کہتے ہیں مثال آفتاب، سورج کی طرح چمکو، دوبارہ چمکو، تا بدخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے۔ بدخشاں ایک شہر ہے افغانستان میں، اور لال گراں بڑے انتہائی قیمتی جواہرات
اور لال وہاں پر پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں تاکہ پھر بدخشاں کے شہر سے اسی طرح قیمتی اور خوبصورت اور انتہائی گراں قدر لال دوبارہ سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ ایک استعارہ ہے، مطلب ہے کہ ان مسلمانوں کی تہذیب پھر دوبارہ سے اس بلندی کو چھونے لگے جس میں اس نے دنیا کو حیران کر دیا، اور دنیا کے ایک وسیع و عریض، بہت ہی وسیع و عریض علاقے پر اپنی حکومت قائم کی اور اپنا تسلط جمایا۔ تو کہہ رہے ہیں خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، دوبارہ سے کر لو تاکہ بدخشاں بھی اسی طرح ہی آباد ہو جائے، وہاں کے ہیرے جواہرات بھی اسی طرح ہی منظر عام پر آنے شروع ہو جائیں۔ یہ علامہ کی خواہش ہے جو ایک تلقین کر رہے ہیں اپنی قوم کو۔ ابھی 13واں شعر ہے اور یہ تیسرا بند چل رہا۔ سوئے گردوں نالائے شبگیر کا بھیجے سفیر، سوئے گردوں نالائے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنا رازداں پیدا کرے، رات کے تاروں میں اپنا رازداں پیدا کرے۔ وہ کہہ رہے ہیں، یہ تلقین کر رہے ہیں مسلمانوں کو، مسلمان قوم کو۔ ابھی آخری 2-3 شعر علامہ تلقین فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں آسمان کی طرف سوئے گردوں نالائے شبگیر، ایسی تمہاری دعائیں گریہ وزاری نالائے شبگیر، جس سے کہ جو رات کو پکڑ لے، کا بھیجے سفیر، اس کا تحفہ یا اس کا سفیر، امبیسڈر جسے کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر بھیجو، اپنی آہوزاری، اپنی گریہ زاری جو کہ رات کے وقت تم خدا سے دعا کی شکل میں کرتے ہو، اس کو دوبارہ سے کرو، اور سوئے گردوں آسمان کی جانب اس کو اللہ کی طرف ارسال کرو، جو کہ ایسا ہی ہو جیسے کوئی امبیسڈر، کوئی سفیر آپ کی طرف سے کوئی پیغام لے کے جاتا ہے۔ رات کے تاروں میں اپنا رازداں پیدا کرے، اور یہ بھی ایک استعارہ ہے کہ رات کے تارے بھی آپ کی اس نالائے شبگیر کے جب گواہ ہوں گے تو اس میں بھی آپ کے رازداں پیدا ہوں، وہاں اس میں بھی آپ کے حمایتی پیدا ہوں، تاکہ کائنات کی دوسرے جو اجرام ہیں وہ بھی آپ کی دعا میں شامل ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ دعا پہنچائی جا سکے۔ یہ ایک علامہ کی شاعری کا ایک بڑا بے مثال شعر ہے، جس میں انہوں نے تلقین کی ہے مسلمانوں کو کہ بہت کچھ کھو چکے ہو تم، جو کچھ تم نے حاصل کیا تھا وہ بہت کچھ کھو چکے ہو، ابھی دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں عرض داشت بھیجو، اپنے گریہ زاری سے، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے لیے معافی کے طلبگار ہو جاؤ، اور پھر آہستہ آہستہ تمام اور بھی ساتھی، کائناتی ساتھی تمہارے لیے سفارش کرنے کے قابل ہو جائے۔ 14واں اور آخری شعر عرض کرتا ہوں۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی کیا ہر گھڑی دراصل محشر کی ہے، جس میں قیامت کی ہے، کہ ہر وقت ہمارا حساب تو ہو رہا ہے، اور تو عرصہ محشر میں ہے۔ عرصہ محشر سے مراد ہے میدان، محشر کے میدان میں۔ کہتے خود کو ایسا ہی تصور کر، یہ نہیں کہ تو دنیا میں بیٹھا ہے تو ابھی محشر بہت دور ہے۔ کہتے ہیں یہ گھڑی محشر کی ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، چل رہا ہے، ہم مسلمان قوم اس وقت عرصہ محشر میں ہیں۔ پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے، کہ تو غافل ہو چکا ہے اپنے فرضوں سے اور اپنے اسلاف کے کارناموں سے، تو اگر تیرے پاس اب بھی تیرے دفتر میں کوئی ایسے اعمال موجود ہیں تو ان کو پیش کر، سامنے لے کر آ،
دوبارہ سے اپنے تمام تر جو وسائل ہیں، اپنے تمام تر جو اخلاقی اور دینی اثاثے ہیں، ان کو یکجا کر کے دوبارہ سے ایک دفتر میں لے آئے. جیسے رجسٹر ہوتا ہے، یہ ایک استعارہ یا اسے سمجھ لیں ایک تشبیہ ہے کہ اس کو یکجا کرو اور دوبارہ سے اس عرصہ محشر میں، اس محشر کے میدان میں اس حالت میں آ جاؤ کہ اپنے کوئی اعمال جو تمہارے قابل ذکر ہیں ان کو خدا کے یہاں پر پیش کر سکو. تو میرے دوستو، یہ تھی آج کی بات چیت. امید ہے کہ زندگی نظم سے آپ محظوظ سے زیادہ کچھ غمزدہ بھی ہوئے ہوں گے، اور یقیناً کچھ جوش و جذبہ بھی آپ میں پیدا ہوا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ.